کو दावत पेश करता हूं। मैं कहता हूं आप उलमा के पास जाएं, उनकी मिन्नत करें, उनके पास बैठें और उनको कहें हजरत हमें तर्जुमा सिखाएं, हमें माना बताएं, हमें मतलब बताएं। रोजाना की 2 आयतें भी आप समझें तो 7 साल के बाद 750 आयतें बंदे को समझ आती। लेकिन हमारे अंदर ये तड़प ही पैदा नहीं हुई। आइए अपने रब का कुरान सीखने की कोशिश कीजिए, इसके ऊपर फंड लगाएं। मैंने तो ये फैसलाबाद में एक दिन दर्स दिया था, तो उसके बाद फजर के बाद जब मैं बाहर हॉल में गया तो देखते देखते 70-80 बच्चे फटियों पे कुरान लेकर बैठ गए। बड़ी खुशी हुई। सुबह सुबह इतनी माओ ने जो है वो बच्चों को कुरान पढ़ने के लिए भेज दिया। तो मैं जाके कारी साहब के हुजरे में बैठ गया, तो कोई 20-25 मिनट या आधा घंटा गुजरा होगा तो कारी साहब भी मेरे पास हुजरे में आ गए। तो मैंने कहा हजरत तो सारे बच्चों का सबक सुन लिया? तो कहने लगे हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने सुन। मैंने कहा मुझे हाजिरी लगाने की भी आवाज़ आ रही थी। तो कहते हमारा निज़ाम है, हम पहले बच्चों की हाजिरी लगाते हैं और आखिर पे दुआ भी होती है। मैंने कहा नाराज़ ना होइएगा, 70-80 बच्चे थे, आधे घंटे में हाजिरी भी लगी, दुआ भी होगी, सबक भी सबने सुना लिया। तो मैंने कहा क्या सीख कर गए होंगे? तो वो कारी साहब कहने लगे आप मेरे से नाराज़ ना हो, मैंने कई मरतबा मस्जिद इंतज़ामिया वालों से कहा है, ज़्यादा नहीं 2000 रुपया महाना पर मैं अपने ही कुछ शागिर्द हाफिज साहिबान की ड्यूटी लगा देता हूँ कि चलो कायदे वालों का सबक मैं सुन लूँगा और साथ कुरान पाक वाले पारों का सबक वो बच्चे सुन लिया करें, तो इससे कुछ ना कुछ बेहतरी आ जाएगी। तो मैंने कहा फिर? तो कहते हमारी मस्जिद वाले कहते हैं कि हम अलग से 2000 रुपये महाना बंदा अफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने कहा हम ठीक कहते हैं, पूरा महीना कुरान पढ़ाने वाला अलग से 2000 रुपये हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन सालाना जलसे के खिताब के लिए हमें 60,000 का खतीब, अनपढ़ जाहिल किस्म का शख्स, हिंद से बुलाना पड़े या सिंध से बुलाना पड़े, हम सब के पास फंड मौजूद है। हर मस्जिद वालों के पास 11वीं के नाम की एक देग का फंड हर महीने मौजूद है। कम से कम एक मिठाई का डब्बा हर महीने हम मस्जिद में देने के लिए तैयार है। हमारे पास फंड मौजूद नहीं है तो कुरान सिखाने के लिए नहीं। कराची से आए हुए नात खां 20-20 मिनट के लिए तरले करके सिफारिशें डलवा के 40-40 हज़ार में हमें पढ़ाने पड़े। यहाँ पर हम सब के पास फंड मौजूद है, लेकिन हमारे पास फंड मौजूद नहीं है तो कुरान सिखाने के लिए फंड मौजूद है। इसके ऊपर गौर करें, इसके ऊपर तफक्कुर करें, हम सोचें इसके ऊपर। कल ये छोटे छोटे बच्चे हमसे पूछेंगे नहीं कि तुमने हमें पूरे पंजाब के सुरीले राग भी सुनाए, लतीफे भी सुनाए, भंड किस्म के नकीब भी सुनाए, डांस करते नात खां भी सुनाए, हमें बताओ तुमने हमें हमारे रसूल का कुरान पढ़ना क्यों नहीं सिखाया? देखो हम सब मस्जिदों से गुजर के आए हैं, आप सब लोग बैठे हैं, हम सब मस्जिद में गए हैं। काश, मैं कहता हूं हम बड़े इनकलाब के लिए सारे कोशिशें कर रहे हैं। असम्बलियां टूटेंगी, हुकूमतें आएंगी, खूनो खराबा होगा, पूरा मुल्क जाम होगा, तो पता नहीं कौन सा इनकलाब आएगा। मैं कहता हूं जब आएगा तो आप शामिल हो जाएंगे, मुझे कोई इतराज नहीं। लेकिन मेरा सादा सा सवाल है, हम सब मस्जिदों से गुजर के आए हैं और अगर आज तक हमें कुरान नहीं पढ़ना आता, मैं कहता छोड़िए बड़े इनकलाब को, कम अज कम मस्जिदों का निज़ाम तो हमारे मुसलमानों के पास है ना। इतने लोग हम बैठे हैं, हम उलमा भी बैठे हैं, हम सब एक जगह पे खड़े हैं। क्या हम बैठ के ये जो छोटे छोटे बच्चे भी निकल रहे हैं, हम इस पर नहीं मेहनत कर सकते? यार कम से कम छोड़ो बड़ा इनकलाब, हम उलमा के साथ बैठ जाए, उनके पाँव को भी हाथ लगाना पड़े, हम के हजरत आपके मामलात हमारे सुपुर्द है। लेकिन एक साल इतनी मेहनत करें कि साल के बाद कोई ऐसा बच्चा ना हो गांव में जिसको सोने मोहम्मद का कुरान ना पढ़ना आता। काम तो ये करने वाला था। फिर हम साथ खड़े हो जाए नौजवान भी और कहें हजरत आप वक़्त दें, हम महीने में 4 दिन, हफ्ते में 2 दिन हम फहमे कुरान क्लास रखेंगे, हम तर्जुमा सीखना चाहते हैं। शाम के वक्त फैक्ट्री से दौड़े लग जाए लड़कों की, नौजवानों की, यार हमने ज़िंदगी में कुरान सीखना है। करने का काम तो ये था, लेकिन हम अभी तक इस बात पर आमादा नहीं। मैंने ये मंडी बाउद्दीन वाली साइड पर दर्स दिया, कोई इसी तरह की बात चल पड़ी, तो बाद में हम जो है वो खाने की मेज़ पर बैठे, तो एक नौजवान से कारी साहब थे, मेरे जहन से उनका तो चेहरा भी अब धुंधला सा हो गया। तो मैंने पूछा कि कारी साहब आप क्या करते हैं? तो वो कहने लगे मैं बच्चों को कुरान पढ़ाता हूँ। तो मैंने कहा किस वक़्त? वो कहते ज़ोहर से लेकर इशा तक। तो मैंने कहा आप हिफ़्ज़ करवाते हैं? तो वो कहते नहीं नाज़रा पढ़ाता हूँ। तो मैंने कहा आप घर घर जाके ट्यूशन पढ़ाते हैं? कहते नहीं जी मैं मस्जिद में पढ़ाता हूँ।
تو میں نے کہا کہ وہ تو آدھا گھنٹہ صبح فجر کے بعد کلاس ہوتی ہے یا مغرب کے بعد آدھا گھنٹہ کلاس ہوتی ہے، تو آپ ظہر سے لے کر عشاء تک ناظرہ پڑھاتے تو بات سمجھ نہیں آ رہی۔ تو نوجوان تھے تو ہنس پڑے، کہنے لگے جب میں گاؤں میں ادھر آیا تو گاؤں کے اندر جہاں سکول ہیں تو ساتھ میں ٹیوشن سینٹر بھی اب بنے ہوئے ہیں، تو بچے ٹیوشن پڑھنے جاتے ہیں، کوئی 3 بجے جاتا ہے، کوئی 4 بجے جاتا ہے، کوئی 5 بجے آتا ہے، تو کوئی ٹائم بان ہی نہیں رہا تھا۔ صبح لگاتا تھا کلاس تو تب بھی حاضری پوری نہیں ہوتی، شام کو لگاتا پھر بھی حاضری پوری نہیں ہوتی، تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو میں نے سارے گاؤں والوں کو اکٹھے کر کے کہا کہ ظہر سے لے کر عشاء تک میں مسجد میں ہوں گا، تمہارا بچہ جب فارغ ہو بیچ دینا، میں سونے محمد کا قرآن سکھا دوں گا۔ تو میں نے کہا قاری صاحب لوگ ہو سکتا ہے پھر بھی آپ کی قدر نہ کریں، لیکن میں رہتی سانس تک آپ کو دعائیں دیتا رہوں گا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں اس کام میں شریک لوگوں کو، علماء کو اور ساتھ تعاون کرنے والوں کو۔ یہ اصل کام ہے، یہ ہماری پنیری ہے، اور ہم درختوں اور پھلوں کی بات کرتے ہیں، ہماری تو پنیری تباہ ہو رہی صاحب۔ تو ہمیں اس پر کام کرنا ہے، اس پر محنت کرنی ہے۔ میں نوجوانوں سے بھی بڑے درد دل سے کہوں گا قرآن سیکھنے کا بندوبست کرو۔ جہاں اللہ نے تمہیں ذہن دیے ہیں، کبھی کیمسٹری، کبھی فزکس، کبھی بائیو، ریاضی، سارے علوم پڑھو تم، لیکن اگر رب کا کلام یار پیدا کرنے والے کی کتاب ہی نہیں سیکھی تو کیا حاصل ہوا؟ آؤ ایک بار نئے جذبے کے ساتھ ہم قرآن، میں کہتا ہوں آپ نہ کسی کلاس میں جا سکے، آپ خود اردو مترجم قرآن مجید لے لیں، روزانہ کی بنیاد پہ اس کو پڑھیں، اور اس کے اوپر جہاں سمجھنا ہے وہاں نشان لگا لیں، جہاں سمجھنا ہے وہاں نشان لگا لیں۔ ہفتے کے بعد، 10 دن کے بعد، 15 دن کے بعد، جب ٹائم لگے، علماء موجود ہیں، کسی معتبر عالم سے آپ رابطہ کر لیں اور ان کو کہ حضرت کو چائے کی پیالی کا وقت دے دیں، پوچھیں گے بیٹا خیریت ہے؟ کہنا 15 دن ہو گئے ہیں میں نے رب کا قرآن شروع کیا ہے، جہاں جہاں سے سمجھ نہیں آ رہا کچھ شفقت فرمائے، مجھے بتا دیں اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اپنا سفر خود ہی کرتے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ واصف صاحب نے کہا تھا حق کی راہ کی مسافر کی کوئی منزل نہیں ہوتی، جو حق کی راہ پہ ہوتا ہے جب چلتا ہو حق کی راہ پر، جہاں اس کی سانس ٹوٹتی ہے وہی اس کی منزل ہوتی ہے۔ ہم قرآن کے ساتھ چلیں تو صحیح، قرآن سے زندگی مانگے تو صحیح، ہدایت تسلیم تو کریں، بھیک مانگے تو صحیح قرآن سے، قرآن ہدایت دے گا۔ حضور نے فرمایا تھا علی قرب قیامت کے نزدیک اتنے فتنے برپا ہوں گے کہ ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ پوچھا حضور پھر بچنے کی صورت کیا ہوگی؟ فرمایا علی اللہ کی کتاب قرآن مجید، جو قرآن سے جڑ گیا وہ ہدایت پا گیا، جس نے قرآن کو چھوڑ کر کہیں اور سے ہدایت تلاش کی علی اللہ اس کو گمراہ کر دے گا۔ چوتھی بات، سمجھ لینے کے بعد اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ یہ بھی غلط فہمی ہے کہ بعض اوقات ایک ایک آیت کے 5 مفہوم اور شان نزول اور ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں لیکن عمل کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو کاش ہم عمل پیرا ہونا، یہ قرآن کا بنیادی تقاضا ہے ہم سے۔ ہماری محافل آج عمل سے بے نور ہو گئے۔ محافل تو بہت ساری ہوتی ہیں، لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں اتنی جلسے ہوتے ہیں، فرق کیا پڑتا ہے؟ فرق اس لیے نہیں پڑتا، میں کہتا ہوں کبھی آپ اپنے سٹیج کی محفلوں کو، اپنے مائک، اپنے ممبر، اپنے سٹیج کا محاسبہ کریں، آج آ کے بچہ بھی کیا ہے؟ بکے ہوئے خطیب، بھانڈ قسم کے نقیب، اور ڈانس کرتے نعت خواہ ہم نے سٹیجوں پہ کھڑے کر دیے، اور پیچھے رہ گئی تھی عوام، تو بینکوں سے نوٹ نکال کر کیمرے کے آگے کھڑے ہو کر انہوں نے یوں پھینک دیے۔ تو اس طرح کی 1000 کیا 1 کروڑ محفل بھی کروا لے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کاش کہ ہم قرآن سیکھیں، اس محفل سے روشنی ملے، اور جب جائیں کسی محفل میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہوں پورے تیقن کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، مولا جو آج تیرے رسول کے فرامین سنوں مجھے اس پہ عمل کی توفیق دے دے۔ میرے شیخ تو ایک دن ہمیں فرمانے لگے کہ یار بندہ تقریر دھیان سے سن لینا تو زندگی میں ایک تقریر بھی کافی ہوتی ہے، جو سنے اس پر عمل کر۔ اتنی تقریریں ماضی میں تو نہیں ہوتی تھی، لوگ تو شہروں کے شہر فاصلہ طے کر کے مہینے میں کوئی ایک عالم کے پاس ملاقات ہوتی، کوئی بڑے عالم کے پاس جا کے فیصلہ آباد جمعہ پڑھتا، کوئی کہیں پڑھتا، کوئی زندگی میں ایک ملاقات ہوتی، کوئی بزرگوں کے ساتھ سال میں عرس کے اوپر ملاقات ہوتی۔ یہ تو اب سب کچھ گھروں میں اویلیبل ہے، ورنہ ایسا تو نہیں تھا۔ تو لیکن عمل میں وہ لوگ پختہ تھے۔ وجہ کیا تھی؟ جو سنتے تھے اس پہ عمل کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارا عمل سے بیزار مزاج ہے، اور اب تو یہ ماحول بن گیا ہے۔ میں نے خود اپنے کانوں سے تقریر سنی لاہور میں، ایک شخص جو ہے وہ گلا پھاڑ پھاڑ کے کہہ رہا تھا یہ عشق والے اور ہوتے ہیں اور عمل والے اور ہوتے ہیں، ہم نے یہ لائن آف بارڈر ڈرا کی ہے، عشق والے الگ کر دیے، عمل والے الگ کر دیے، اور ہم نے کہا عشق والے تو عشق والے ہوتے ہیں، وہ عمل کیا ہے جی؟ عشق کی اصل بات ہے، اگر عشق ہی نہیں تو عمل کا کیا فائدہ؟ یہ پتہ نہیں کون سی نئی تقسیم ہے۔
میں کہتا ہوں یار ہمارا عشق آپ کا عشق کیا ہوگا؟ جو نوٹ گرتے ہو تو عشق گرمی پکڑتا ہے. وہ کسی جلسے میں تقریر ختم نہیں ہو رہی تھی تو کوئی کندھے پہ ہاتھ لگا تو تقریر ختم نہیں ہو رہی تھی. کسی دانا بینا بزرگوں نے بلایا, کہا بیٹا یہ تقریر ایسے نہیں ختم ہوگی. کہا جی کیسے ختم ہوگی؟ کہا یہ جو نوٹ پھینکنے والے ان کو بٹھا دو, تقریر خود ختم ہو جائے گی. یہ ہمارا عشق ہوتا ہے. تو جب نوٹ سمیٹ لیے جائیں تو پتہ لگ جاتا ہے میری باری ختم ہو گئی ہے. تقریر, بیان, واعظ و نصیحت, اللہ رسول کا پیغام کہاں ہوتا صاحب؟ ناراض نہ ہو, یہ کہ حقیقت بیان کر رہا ہوں, حال یہی مچا پڑا ہے. تو اب ہم نے لائن آف بارڈر ڈرا کر دی ہے. وہ جو ٹائم لے رہے ہوتے ہیں نا وہ 60,000 میں, وہ کہتا نہیں 55 کر لیں. تو بلانے والوں کو بڑی اچھی طرح چانن ہوتا ہے کتنا بڑا عاشق رسول ہم بلا کے لائے ہیں. یہ پھر ہماری موج ہے, وہ سندیں دے رہا ہوتا ہے عشق رسول کی, تو ہم مسکرا رہے ہوتے ہیں چونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے رات ریڈ کرتے وقت کیا حال ہوا تھا. تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کتنا بڑا عاشق رسول ہم نے سٹیج پہ بلایا ہوا ہے اور کتنا وہ گرج رہا ہے. تو ہمارا حال بالکل واضح. تو ہم نے یہ لائن آف بارڈر ڈرا کی اور ہم نے کہا یہ عشق والے ہوتے ہیں, یہ عمل والے ہوتے ہیں. اور سارے بے عمل مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم تو عشق والے ہیں نا, تو عشق والوں نے جنت میں جانا ہے, اور ادھر ہر کسی کو جنت ہی نظر آ رہی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں ہمارا عشق کیا ہے؟ جو گرتے نوٹوں پہ گرمی پکڑتا ہے اور نوٹ گرنا بند ہوتے ہیں, عشق ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. کائنات عالم میں ابو بکر سے بڑا عشق کس کا ہوگا؟ کائنات عالم میں عمر فاروق, عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بڑا عشق کیا ہوگا؟ یارو ان کا عشق اتنا پختہ کہ جنہوں نے محبوب کے وضو کے پانی کو بھی نیچے نہیں گرنے دیا. ان کا عشق اتنا پختہ تھا کہ محبوب زلفیں ترشواتے ہیں, محبوب کی زلفیں عنبری کا ایک ٹکڑا بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے. اور جانتے ہیں ان کا عمل کتنا پختہ تھا؟ اللہ اکبر. محبوب منبر پہ جلوہ فراز ہوتے ہیں, ایک شخص سامنے محبوب علیہ السلام کے کھڑا تھا. حضور علیہ السلام نے اس کو کہا صاحب نیچے بیٹھ جاؤ. حضور علیہ السلام نے تو سامنے والے شخص سے کہا تھا. ایک شخص گلی سے گزر رہا تھا, کانوں تک آواز پہنچی کہ نیچے بیٹھ جاؤ. وہ عاشق وہاں گلی میں نیچے بیٹھ گیا. اللہ اکبر. ایک کا قدم مسجد کے اندر تھا, ایک قدم مسجد کے باہر تھا. آواز آئی, آواز پہچان لی کہ محبوب کی مرضی ہے نیچے بیٹھ جاؤ. وہ عاشق وہی نیچے بیٹھ گیا. عاشق ہر کوئی آکھے پر عاشق بندہ مر کے. زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا پر عاشق پیندا پر کے. عشق تو عمل سکھاتا ہے. یہ کیسا عشق ہے جو نعرے پہ تو زور پکڑتا ہے, جو جلسے میں تو زور پکڑتا ہے, جو چراہے میں تو کھڑا کرتا ہے 3 دن کے لیے بھی. لیکن یہ کیسا عشق ہے اٹھا کے فجر میں مسجد میں کیوں نہیں لاتا؟ کبھی اس عشق کو بھی تو روکنا چاہیے. تو الیکشن کمپین میں تو نعرہ لگواتا ہے, پورا پولنگ سٹیشن ہلا کے رکھا دیتا ہے, لیکن اسی دن فجر ہوتی ہے تو مسجد میں 20 بندے نظر نہیں آتے. ووٹ ڈالنے کے لیے تو سارے عاشق اکٹھے ہو جاتے ہیں, لیکن مسجد میں تو آنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے. اس عشق کو کسی دن روکنا چاہیے نا, اور پوچھنا چاہیے عشق تو نوٹ گنانے کے وقت تو آتا ہے, تو مسجد میں تو جو ہے وہ جلسے کے وقت نعرہ لگوانے کے لیے تو آتا ہے, تو ہمیں فجر کے لیے کیوں نہیں مسجد میں لے کر آتا؟ تو سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے پھر عشق کے اوپر. تو عشق تو عمل سکھاتا ہے صاحبو, اور اگر عمل حاصل نہیں ہو رہا وہ عشق پھر کامل نہیں ہے. عشق کو بھی کاملیت کا نور عمل کے ساتھ ملے گا. قرآن کا 5واں حق یہ ہے اس کا پیغام اوروں تک پہنچایا جائے, اور اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے. ایک پورا مضمون ہے کہ تبلیغ کی کیا حکمت اور کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے. لیکن میں اتنا کہوں گا جب عمل پختہ ہو جائے گا, عمل والا عاشق گلی سے گزر جائے تو اس کا اثر لوگوں کے دلوں پہ پڑتا ہے. میرے شیخ فرماتے بیٹا یہ نہ ہو کہ لوگ تم سے پوچھیں کہ تم کون ہوتے, اور تم پاسپورٹ سے مذہب والا خانہ نکال کے دکھاؤ اور کہو کہ جناب یہ دیکھیے اسلام لکھا ہے ہم مسلمان ہوتے ہیں. کہا نہیں بیٹا, نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ کسی کو بتانا پڑے. تم دور سے آ رہے ہو, تمہاری وضع قطع, شکل و صورت, چال ڈھال, انداز معاشرت اتنا خوبصورت ہو کہ تم دور سے آ رہے ہو, لوگ مسکرا کے کہیں وہ دیکھیے میلاد والے آقا کا امتی آ رہا ہے. یہ اصل تبلیغ کا لطف ہے کہ ہمارا کردار لوگوں کو دعوت پیش کرے. اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے. بار دیگر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حفاظ کرام کو, علماء کرام کو, بالخصوص اساتذہ کرام اور والدین کو, جن کی انتھک محنتوں سے یہ آج طلباء کرام کامیاب ہوئے. میں مزید آپ کی مجلس کا حصہ رہتا, لیکن مجھے صبح صادق آباد میں کالج میں 9 بجے بیان کرنا ہے, اور ابھی 5-6 گھنٹے کا سفر باقی ہے. آپ اسی طرح نظم و ضبط کے ساتھ تشریف فرما رہیں گے تاکہ اگلی نشست جو ہے وہ مکمل ہو سکے, اور اللہ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے. ابھی دعا ہوگی, صرف نام بچوں کے بولنے ہیں, بس مہربانی فرمائیں. ابھی دعا, ابھی بس جلدی جلدی بولتا جا, اب دعا ہونی ہے بس. میں